अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा कि काफ़ी अरसे से जो हॉस्पिटल्स बहुत अच्छी कारकर्दगी जिनकी हो गई थी, बेहतर हो गई थी जब से वो सिंध गवर्नमेंट में थे, उनको फिर एक नोटिफिकेशन निकाल कर वफाक ने अपनी तहवील में ले लिया है। और सिर्फ इस वजह से कि हर जगह पर इन इदारों की तारीफ़ होती थी कि वो बहुत अच्छी कारकर्दगी कर रहे हैं, और वो कारकर्दगी इस वजह से थी कि उसमें मौजूदा सिंध गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट किया और वहाँ पे बेहतरी लाए। अब इन बेहतर इदारों को दोबारा ख़राब करने के लिए वफाक ने ये नोटिफिकेशन निकाला है। अगर वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी इतनी ही बेहतर है तो ये ब्लैक आउट भी ना होता जो अभी तक पूरे मुल्क में बेशतर हिस्से आज भी बिजली से महरूम हैं, और भी इदारों में इनकी नाअहली, इनकी जिस तरह की परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है। अब ये इन इदारों को जो बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल हैं, जिससे लाखों लोग मुस्तफ़ीद होते हैं, ना सिर्फ शहर के, पूरे सूबे के, पूरे मुल्क के, बल्कि बैरून ममालिक से भी जो पाकिस्तानी आते हैं उनका इलाज भी यहाँ पे होता है। अब ये उनकी कारकर्दगी भी देख लें, जो बड़े दावे करते हैं और थकते नहीं हैं, हर फील्ड में वो नाकाम हुए हैं। आज महंगाई का आलम देख लें कि किस तरह फिर ऑयल प्राइसेस, दीगर रोज़मर्रा की जो अशियाँ हैं उनकी कीमतों में जिस तरह इजाफा हुआ है। आम आदमी जितना परेशान है इनकी कारकर्दगी की वजह से, वो भी आप सबके सामने है। और हर मामले में, हर जो भी इनकी देख लें, कोई भी फील्ड देख लें, उसमें इनकी कारकर्दगी ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। लेकिन ये सिर्फ बातों के चैंपियन हैं और बातें कर रहे हैं। शाह साहब ये बता दें कि मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा था कि मार्च जो है ना इस्लामाबाद की बजाय पिंडी भी जा सकता है, और ISPR ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही जवाब दिया कि वो बिल्कुल आ जाएं और उनको चाय पिलाएंगे, खातिर तवाज़ा करेंगे। तो कब जा रहे हैं आप चाय पीने? देखिए, DG ISPR की कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग थी, वो बहुत खुश आइंद, और जिस तरह की वहाँ पे उन्होंने बातें की, अच्छी बातें हैं। और चाय पानी पिलाने के लिए जो उन्होंने कहा, उनकी मेहरबानी। लेकिन हमारे चेयरमैन साहब कह चुके हैं कि लॉन्ग मार्च जो है वो हमेशा इस्लामाबाद की तरफ होता है, तो वहीं होगा। हमारे चेयरमैन साहब ने तो यही कहा था। अच्छा, ये बताएंगे साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के बारे में मुख्तलिफ अफवाहें जो है वो गर्दिश कर रही हैं, इस वक्त उनकी सेहत के बारे में क्या है, क्या उनके इलाज के सिलसिले में क्या किया जा रहा है, ज़रा बताइएगा। जी, कल तबीयत उनकी कुछ दिनों से ख़राब थी, उनको शिफ्ट कर दिया गया है हॉस्पिटल, और अल्लाह ताला से उनकी सेहतमंदी, उनकी दराजी उम्र के लिए दुआगू हैं, और आपके तवस्सुत से सबसे कहते हैं कि उनकी सेहत के लिए, उनकी दराजी उम्र के लिए दुआ करें। खेतपुर में मेमूना लारिक के साथ जो वाक़या हुआ है, उस हवाले से हुकूमत सिंध ने क्या किया है? और दूसरा बात ये कि अभी जो आपने जिक्र किया NICVD और दूसरे इदारों का, उन्होंने तो पोजीशन ले ली, लेकिन आपकी गवर्नमेंट भी सुप्रीम कोर्ट में गई हुई थी, वो मामला कहाँ तक पहुँचा? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मेमूना की जो आपने बात की, इंतहाई अफसोसनाक, दर्दनाक वाक़या है। चीफ मिनिस्टर साहब ने उसके लिए अहकाम दिए हैं, और जो लोग भी उसमें मुलविस हैं उनको गिरफ़्तार भी किया जाएगा, उनको सख्त सज़ाएँ भी दी जाएंगी। ये अजीब जहनी जुनूनियत और इस तरह के इश्यूज़ हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पे हो रहे हैं, और खुदा इनको समझ दे। लेकिन इन सब के साथ सख्त जो है रवैया रखा जाएगा। आपने जो हॉस्पिटल की बात की, देखें उसमें कोर्ट्स के आर्डर थे, हम लोग अपील में गए हुए हैं, लेकिन जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उन पर भी अमल नहीं हुआ, क्योंकि उसमें वजाहत से कहा गया था कि जो भी अखराजात सिंध गवर्नमेंट के इन हॉस्पिटल्स पे हुए हैं वो तमाम के तमाम उनको वापस दिए जाएं। लेकिन ये इनकी सिर्फ PTI की वफाकी हुकूमत की शोबदेबाजी, ड्रामेबाजी है और कुछ नहीं है। आप देख लें
کہ اس دفعہ جو ان کا بجٹ ہے اس میں انہوں نے ان اداروں کے لیے پیسے ہی کتنے رکھے ہیں جو 1 ماہ کے اخراجات بھی نہیں ہیں، اور انہوں نے پورے سال کا بجٹ وہ انہوں نے اپنے ریفلیکٹ کیا ہے جو ان کا وفاقی بجٹ ہے. تو یہ صرف ایک جو بھی ان کی چیزیں ہیں یہ ڈرامے ہیں ان کے، اور یہ زیادہ نہیں چل سکے. بریک ڈاؤن ہوا اس میں یہ گڈو میں جو چھوٹے افسران کو سزا دی گئی، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اچھا ہوا یا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ جی ان کے ساتھ دیکھیں، اگر کسی کی بھی اس میں کوتاہی ہے، چھوٹے سے ہو یا بڑا افسر ہو یا کوئی بھی ہو، یا ان کے اپنے منسٹر صاحب ہوں یا جس لیول پہ بھی ہوں، ان پر ضرور ایکشن ہونا چاہیے. لیکن یہ انکوائری ہو، اور بلکہ جوڈیشل انکوائری ہو جس میں پتہ چل سکے کہ کیا ہوا، کہ گڈو تھرمل کا جو بریک ڈاؤن ہے وہ پورے ملک تک کیسے چلا گیا. اس کا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر گڈو پہ ہوتا ہے تو جو اس سے ملحق علاقے ہیں، منسلک جو علاقے ہیں جہاں پہ وہاں سے ترسیل ہوتی ہے بجلی کی، وہاں پہ اس کا اثر ہوتا ہے. یہ کیا ہوا کہ پورے ملک میں اس کا اثر ہوا. تو اس پر مکمل ایک انکوائری ہو اور ان کی جو نااہلی ہے اس پر ایکشن ہونا چاہیے. تو کرپشن کی جو ہے وہاں پر بہتری نظر آ رہی ہے. 94 ترداد آڈٹ رپورٹ میں جو آئے ہیں کہ کروڑوں روپے کی جو سیلریز ہیں، اربوں روپے کی وہ ذاتی اکاؤنٹس میں بھی گئی ہیں، کچھ امپلائیز کے ذاتی اکاؤنٹس میں کھلے ہوئے تھے. تو آپ بھی سمجھتے کہ اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ جو اربوں روپے کا جو فنڈ تھا، جو گھپلا تھا، وہ ادھر ادھر ہو گیا؟ دیکھیں، اگر کہیں پہ کوئی بے قاعدگی ہے، کہیں پہ کوئی ارریگولرٹی ہے یا کہیں پہ اس طرح کی بات ہے تو اس پر بالکل انکوائری ہونی چاہیے اور اس پر سخت ایکشن بھی ہو. لیکن ان اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور اس کی یہ ایک کڑی ہے کہ اس کے باوجود کہ ہم لوگ اپیل میں کورٹ میں ہیں، اور بلکہ کورٹ کا فیصلہ وضاحت سے ہے کہ آپ اگر جب یہ ٹیک اوور کریں گے اس سے پہلے جتنے بھی اخراجات ہیں، ایکسپینڈیچر ہیں، وہ سندھ گورنمنٹ کے حوالے کریں گے. لیکن یہ ایک چیزیں بنا دی گئیں، کبھی اس کو متنازع بنا دیا گیا اس پورے ادارے کو، کیونکہ اس کی کارکردگی پورے پاکستان میں بہتر ہے. یہ ہمیشہ الزام لگاتے ہیں کہ جی کوئی یونین کونسل دکھا دیں، کوئی یو سی دکھا دیں سندھ میں جو انہوں نے بنائی ہے. ہم ان سے یہی کہتے تھے کہ بھائی ہر جگہ کام ہوا ہے، ہمیں پورے پاکستان میں ایک ادارہ دکھا دیں جہاں مفت علاج ہو رہا ہو، دل کا اسٹنٹ پڑ رہے ہوں، آپریشن ہو رہے ہوں، اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہو. کوئی ایک ادارہ بتا دیں جہاں پہ اس طرح کی کارکردگی ہو. تو یہ چیزیں ان کو نہیں پاتی. اب تو ہمیں اندیشہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں کوئی بھی ایک ادارہ دکھا دیں جہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہو اور مفت ہو رہا ہو، تو اب تو مجھے لگتا ہے کہ آئندہ یہ جو گیمز ہے اس کے لیے بھی کہیں کہ ہمیں دے دیا جائے. ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایک ادارہ بتا دیں جہاں پہ کینسر کا علاج مفت ہو رہا ہو، تو وہ تو انہوں نے چلے سائبر نائف پہ تو یہ ابھی آ گئے ہیں. لیکن جو سول ہاسپٹل میں ایک پورا ہاسپٹل ہے جس کو ادیب رضوی صاحب چلاتے ہیں، جو کینسر کا ہاسپٹل ہے، اور جس میں اور شوکت خانم میں صرف 2 فرق ہیں. وہ 2 فرق کیا ہیں کہ یہاں پہ 1 روپیہ بھی کسی سے چارج نہیں کیا جاتا، سارا علاج مفت ہوتا ہے کینسر کا. جو سول ہاسپٹل میں ایک پورا یونٹ ہے، ہاسپٹل بنا ہوا ہے کینسر کے علاج کے لیے، جس کو ادیب رضوی صاحب چلا رہے ہیں. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ یہاں زیادہ لیٹسٹ ایکوپمنٹس ہیں. آپ بھی اس کو وزٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہزاروں لوگ وہاں سے مستفید ہو رہے ہیں. تو اب تو یہ ان کی ادھر بھی نظر آ جائے گی. SIUT جو بہترین ادارہ ہے جس کو ادیب رضوی صاحب چلا رہے ہیں، پورے سندھ میں مختلف یونٹ بھی ہیں اس کے، اب تو یہ اس طرف بھی جائیں گے کیونکہ یہ خود کچھ نہیں کر سکتے. لیکن سندھ گورنمنٹ جہاں پہ کام کرے وہاں پہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. یہ بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا، یہ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں صوبہ سندھ پہ. صوبہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس نے اپنی ٹرانسمیشن لائن بنائی ہوئی ہے، جو کوٹ یہاں سے نوری آباد سے کراچی کے لیے 100 میگا واٹ ہم دیتے ہیں. تو یہ بہت ساری وہ کام ہیں جو سندھ گورنمنٹ نے، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کیا ہے، لیکن ان کو ایک عام بھی نہیں باتے اور ان کو بلکہ چبھتے ہیں. یہ بتا دیجیے گا جی آپ کا گزارا چائے سے ہو جائے گا یا پیزا ضروری ہے؟ دیکھیں، ہم جو سیاسی ورکر ہیں اور ہم چائے بھی پی لیں گے، پیزا بھی کھا لیں گے، بریانی بھی کھا لیں گے، دال روٹی سے بھی گزارا ہو جائے گا.
لیکن جب ہمارے چیئرمین کا حکم ہوگا تو وہ مارچ ہوگا. لیکن چیئرمین یہ وضاحت کر چکے ہیں اپنے 1-2 بیان میں کہ وہ جو مارچ ہوگا وہ اسلام آباد کے لیے ہوگا. یہ جو نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے ایگریکلچر بیسڈ پروونس اور ایگریکلچر بیسڈ ہمارا کنٹری ہے. سندھ گورنمنٹ نے ایسی کون سی زرعی پالیسی بنائی ہے؟ اب جیسے سندھ میں ٹماٹر کا فصل آ گیا ہے, پیاز کا فصل آ گیا ہے. کل بھی آپ نے ٹویٹر پہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کا اور دنیا کا ٹاپ ٹرینڈ رہا, 1,60,000 ٹویٹ اس میں گئے ہیں کہ جب سندھ کا فصل آتا ہے مارکیٹ میں تو امپورٹ شروع ہونا ایران سے, افغانستان سے, انڈیا سے آتا ہے. تو اس میں سندھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کہ سندھ کے کاشتکاروں کو فائدہ پہنچے؟ دیکھیں, یہ بھی 18 امینڈمنٹ کے بعد مکمل طور پر ڈیوالو ہونا تھا, لیکن اب بھی اس میں مختلف ابہام ہیں کیونکہ فیڈرل میں بھی یہ فوڈ سیکیورٹی کے نام سے محکمہ چل رہا ہے. تو یہ ایشوز آتے ہیں. سندھ گورنمنٹ نے اپنی کارکردگی بہتر کی ہے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں اسماعیل راہو صاحب نے اور ان کے پوری جو ایڈمنسٹریشن ہے, انہوں نے بہت ساری نئی چیزیں دریافت بھی کی ہیں, ان کو امپلیمنٹ بھی کرایا ہے جس سے یہاں کے عام کاشتکار کو زیادہ فائدہ ہو. لیکن کیونکہ ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ کی بہت انوالومنٹ ہوتی ہے, آپ دیکھ لیں کہ ویٹ کا کرائسس دیکھ لیں, جو گندم کا کرائسس تھا, کہ انہوں نے سستی گندم جو ہے وہ ایکسپورٹ کی, بلکہ اس پر انہوں نے سبسڈی بھی دی, اور اب مہنگی گندم اور ناکارہ گندم جو ہماری گندم سے بہتر نہیں ہے اس کو امپورٹ کیا جا رہا ہے. پھر اسی طرح چینی میں بھی یہی ہوا. تو یہ آپ جیسے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب یہاں کی فصل اترتی ہے تو اس وقت اگر کوئی چیز باہر سے منگوائی جائے, امپورٹ کی جائے, تو یہ یہاں کے کاشتکاروں کے ساتھ ظلم ہے. اچھا شاہ صاحب, آپ یہ جو نوٹیفکیشن اسپتالوں کا جاری ہوا ہے یہ تو 7 تاریخ کا جاری ہوا ہے, آج 12 تاریخ ہے. 5 دنوں کے بعد سندھ حکومت کو کیوں ہوش آیا اور 5 روز سے آپ کیوں خاموش تھے؟ دیکھیں, ہم ہوش میں ہیں. یہ کرتے کیا ہیں کہ نوٹیفیکیشن جس بھی تاریخ کا نکال دیں, ظاہر اس کو بعد میں کرتے ہیں. جس طرح انہوں نے آرڈیننس جو نکالا تھا یہ جو آئی لینڈز والا, وہ کئی دن پہلے نکالا تھا, اس کو بعد میں ظاہر کیا. یہ اس نوٹیفیکیشن کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ سندھ کے جو ادارے بہتر کام کر رہے ہیں ان کا حال خراب کرنے کے لیے یہ پیش ہیں.